اینڈ جینٹلمین، میں ہوں نائلہ شجاع اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بیریا یونیورسٹی. Today we are sitting with a very young and inspirational man, and he is from the International Committee of the Red Cross. His name is Mr. Najm Abbasi, and he is working as the Head of Communications and Public Relations at the International Committee of the Red Cross in Pakistan. His major goals regarding the work that he does is to make sure that the International Committee of the Red Cross's relationship with the academic circles as well as the civil society and the media are intertwined. And another objective of his line of work is to promote humanitarian law, which we will be talking about today. Mr. Najm has a professional experience of more than 11 years, and he served as the communications delegate for the ICRC in South Sudan, Bangladesh and Afghanistan. He holds degrees in peace and conflict as well as global diplomacy. Assalamu alaikum, welcome to Beria University and welcome to Beria University's Media Lab and the morning show. میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ. Like I'm so excited to sit here with you and to learn a lot from you. How are you? Thank you very much. And walaikum salam. I'm good, thank you. I'm also glad to be here with Beria University TV. It's for me the first time here, and I was actually last night I was thinking that what this would be all about, because I've been told that there will be mostly students around and who are running this TV, this web TV. So I was expecting that this is going to be the first time I'm actually going to be interviewed by students, because otherwise normally I interview students or aspiring people, you know, coming for internships or employment. So thank you very much for inviting me, and so happy to be here. Okay. Well, my first question for you is basically regarding your degree in law. What made you choose this degree, and were there like was there a certain newspaper clipping that you saw, or was there a certain situation that you saw that inspired you to choose law? Okay, so I'll keep switching Urdu and English. Yeah, that's fine, that's fine. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میں ایف ایس سی میں تھا تو مجھے میرے جو انکل تھے، ایک جو میرے مینٹر بھی ہیں، وہ مجھے بتاتے تھے کہ دنیا میں 2 پروفیشنز ہیں جس میں سے بندہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. ایک اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں یا آپ وکیل بن جائیں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کی جو ویلیو ہے، آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ان لائک ادر پروفیشنز جن میں آپ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ ریٹائرمنٹ کی طرف چلتے جاتے ہیں، اور آپ کی وہ تو آئی ہیو دس تھنگ کہ آف کورس ڈاکٹر تو میرا کبھی بھی انٹرسٹ نہیں رہا، بٹ لا میں کیونکہ اٹس مور ٹورڈز ہیومینٹیز، یو نو، اٹس مور ٹو ڈو ود سوشل اسپیکٹرم آف دی سوسائٹی. سو میرا ایک انیشیل شروع سے ہی ایک انٹرسٹ رہا ہے، تو دیٹ ایکچولی ٹریگرڈ مائی انیشیل ڈیسیجن to enroll for law, to do the LLB in law, graduation. So but frankly speaking اس stage پہ بہت زیادہ ہمارے بڑے ideas نہیں ہوتے تھے, but something which was inspired from our elders. Well, that's excellent. So you're Head of Communications and Public Relations at ICRC. How long have you been working there, and how did you get started? Okay, it's interesting. مجھے 11 سال ہو گئے. So it was accidentally I ended up in the ICRC. یہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ میں جب لا کر رہا تھا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے اسی ہی پروفیشن میں رہنا ہے، یعنی لا میں آگے I will excel, because اس وقت مجھے بتایا گیا تھا کہ sky is the limit, you know, اس فیلڈ میں. تو لیکن آئی ایم فرام مظفر آباد، آزاد کشمیر. تو ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں ایک بڑا ہولناک قسم کا زلزلہ ہوا تھا، جس میں 73,000 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہو گئی تھیں، اور ان گنت تعداد اس میں لوگ زخمی ہوئے تھے. مظفر آباد شہر flattened, it was all flattened, only 46,000 people died only in Muzaffar Abad. It's a very small city, bowled shaped, surrounded by mountains. So اس کے بعد پھر then we had nothing, you know, my university collapsed, many of my classmates died, and so we were really passing through from a very gloomy and doomy period. Yeah, exactly. So اسی دوران someone contacted me کہ there are some people out there, he even didn't tell me that it was from Red Cross or ICRC.
okay, Red Cross का नाम हमने सुना हुआ था, but there are some foreigners around who would like to help people affected by earthquake. So since you are local, so can you come and help them out? So I just went out of my voluntary spirit, and as well as, of course, there was nothing else to do, so I was excited to, I should be able to help them. So that's how I joined a group of foreigners, which I later discovered that they are from the ICRC. And that's how I started working with them ultimately, from voluntary work into a proper work. And so it was the beginning of 2006 when I formally started working for the ICRC. So there was no planning, there was nothing, so accidentally I ended up, but then afterwards I realized that I think this is what I need to do, this is my calling. No, I mean, because sometimes you discover that no, I think this is for what you are meant for, or this is what you know, because kyunki I found my interest there. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ لکی نہیں ہوتا کہ جو وہ کام کر رہا ہے he also loves that. You know, when you love your work, I think work and passion دونوں simultaneously. That's amazing. Goodness. That's amazing. تو جب آپ لا پڑھ رہے تھے تو آپ کے کیا میجر آبجیکٹیوز تھے لا، مطلب آؤٹ کمز کیا آپ دیکھ رہے تھے اپنے لیے؟ لیکن جب میں لا کر رہا تھا آف کورس اس وقت آبجیکٹیو آپ کا یہی تھا کہ لیکن ایک آپ کا پرسنل آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ یو ول ایکسل تھرو، یو نو یو ول بیکم اے برائٹ اینڈ لائر، ول بی ایبل ٹو ہیلپ پیپل اراؤنڈ. بیکاز دیکھیں یہ دونوں فیلڈس جو میں نے کہا کہ میڈیکل اینڈ لیگل، یہ دونوں فیلڈس ایسی ہیں جس میں یو آر ایبل ٹو ہیلپ پیپل، یو آر ایبل ٹو ریٹرن بیک ٹو سوسائٹی. تو وہ ایک بڑا ایک میرا انٹرسٹ تھا جی کہ میں بیکاز ہم دیکھتے ہیں نا، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں اخباریں بہت پڑھتا ہوں، میں ٹی وی بہت زیادہ دیکھتا ہوں. تو آئے دن ہم اس وقت جب چھوٹے بھی تھے، لیکن جب آپ اتنے بھی چھوٹے نہیں ہوتے تھے، آپ کو آف کورس جب آپ ایف ایس سی میں جب آپ لا میں کرتے ہیں تو یو آر گرون انف، you're an adult. You're an adult. Exactly, you are an adult. So تو اب میں دیکھتا تھا کہ لوگ کس طرح کورٹ کچہریوں میں خوار ہو رہے ہیں، تھانوں میں خوار ہو رہے تھے. تو اس وقت یس میرے ذہن میں آئیڈیا تھا جی کہ آئی شیل بی ایبل ٹو ہیلپ دیم دیٹ وے. وہ تو نہ ہو سکا، لیکن آئی سی آر سی میں آنے کے بعد آئی ایم اسٹل making trying to be a difference in the lives of people, but in a different way, from a different side. So wo ultimately, you know, it's all fallen into place. Exactly. Well, that's excellent. تو تھوڑا سا اب ICR کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کے currently projects جو ہیں پاکستان کے اندر, what are some major projects that you guys are working on? دیکھیں انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ICRC اس وقت دنیا کا سب سے قدیم ترین انسان دوست ادارہ ہے. It was established back in 1863. You know, of course, with the sole purpose to help people affected by conflicts, war, violence. تو اس میں ملٹیپل آسپیکٹس تھے، اس میں ہیلتھ آسپیکٹس بھی تھے، اس میں آپ کے لوگوں کے جو فوڈ کے ایمرجنسی فوڈ، شیلٹر، ہائیجین، یو نو جو بھی کسی بھی حوالے سے ایک جو جب بھی کانفلکٹ کے حوالے سے جو ہیومینیٹیرین فال آؤٹ آتا ہے تو اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ہیومن نیڈس ہیں، وہ اس مقصد کے تحت وہ عمل میں آئی تھی. پھر دین آف کورس ود دی پیسج آف ٹائم اٹ ہیز اسٹارٹڈ گروئنگ، اور ابھی ICRC دنیا کے 80 ممالک میں موجود ہے. وی آر ورکنگ ان 80 کنٹریز and including some of the most difficult and dangerous conflict affected countries. Such as? For example, we are working in Iraq, we are working in Syria, we are working in Afghanistan, in our neighbors, we are working in Central African Republic, we are working in South Sudan, Yemen, so Syria, so all the major conflict, you name it, and we are working out there. ICRC always take its pride to be near the front lines, to be with the people, helping them and trying to also protect their dignity during such emergency situations. So اور ایسا کرتے ہوئے آف کورس ICRC کو بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے چیلنجز کے، بہت سارے سیکیورٹی انسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑا. کتنے ہی لوگ ہمارے فرنٹ لائنز میں ڈیوٹی کے دوران مار دیے گئے. ابھی ریسنٹ ایک واقعہ تھا افغانستان میں، ہمارے 6 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اٹس امیزنگ. اور اس کے علاوہ مطلب اب یہ سو ٹریجک، اور ہمارے آرگنائزیشن کے لیے بھی اٹس کوائٹ چیلنجنگ. بٹ دین آن دی ادر ہینڈ آف کورس دیر از اے موٹیویشن بہائنڈ دیٹ پیپل آر ولنگ ٹو risk their lives
for the sake of some mega benefit for people they are working badi for. cause hai. Exactly, you know, so you always have to balance it out کہ humanitarian risk ہے, security risk ہے کیا ہے اور اس کا humanitarian benefit کیا جن لوگوں کے لیے. سو میں آگے نکل گیا بہت زیادہ. پاکستان کے بارے میں سوال کر رہے تھے. جو پاکستان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ 1947 کے ساتھ سے ہی ہے, right from the inception of this country. When the founder of Pakistan, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, wrote a letter direct to the ICRC president in Geneva, asking ICRC to help government of Pakistan in the establishment of refugee camps. تو ہمارا پھر 47-48 سے ہی ICRC کا پاکستان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. ابتدا میں ہم نے ریفیوجی کیمپس کو اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی. پھر لیٹر آن جو انڈو پاکستان وارز تھیں 65 کی اور 71 میں, اس میں ICRC واز ایکٹنگ ایز اے نیوٹرل انٹرمیڈیری. جو 71 کی جنگ میں جو مور دین 80,000 پاکستانی جو پرزنرز آف وار بنا دیے گئے تھے, ان کی ریپیٹریشن میں ICRC واز the main organization acting as a neutral intermediary between India and Pakistan. Later on پھر آپ کا earthquake دیکھ لیں 2005 کا, آپ کا 2009 کا سوات کا جو humanitarian displacement تھی. So we were there all out. Currently ابھی ہماری تھوڑی اپروچ چینج ہو گئی ہے. اپروچ یہ چینج ہو گئی کہ ہم نے ایک ڈیسیجن لیا پاکستان میں کہ اٹس اے کنٹری آف 200 million people. One organization or even several organizations are unable to address all the issues. So that means that you have to be smart enough in what you do. Because there are limitations in terms of resources, there are limitations in terms of access, there are limitations in terms of human resource, there are limitations in terms of expertise as well. You know, ایک organization کو ساری expertise نہیں ہو سکتی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان میں کہ پاکستان میں ایکسپرٹیز کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں برائٹ ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں کریڈیبل اداروں کی کمی نہیں ہے. تو what we have started doing is that we have started identifying some credible local organizations جن کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کریں, جن کے ساتھ ہم جو ایکسپرٹیز ہمارے ساتھ ہیں وہ ہم ٹرانسفر کریں ان تک, اور ان کے پھر جو لوکل نالج ہے, جو لوکل پیشن ہے, جو لوکل ایکسیس ہے ان کے پاس, ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسا ورکنگ ماڈل بنائیں کہ جس سے کم پیسے خرچ کر کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کر سکیں, اور جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ سسٹینیبل ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتے. دے کین ناٹ کنٹینیو اے پرٹیکولر ایکٹیویٹی انڈیفینیٹلی, لانگ ٹرم نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو اس لیے آپ نے سسٹینیبلٹی انٹروڈیوس کروانی ہے. سسٹینیبلٹی تب ہی آئے گی جب آپ لوکل اداروں کے ذریعے ان کو امپاور کریں گے اور لوکل آپ سولوشنس ڈھونڈیں گے. With the local available resources. Exactly. So that's why what we are working in terms of health is that we are trying to improve the mass casualty response of major hospitals of Pakistan by partnering with the emergency and accident departments of hospital. For example, ہم لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور کا آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور ہاسپٹل, اور پشاور میں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو وہ سب کا جو لوڈ ان کو تک آیا ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے ٹریننگس, ٹرائیاج اور میس کیجولٹی رسپانس کے حوالے سے جو ٹراما کی جو مختلف ٹریننگس ہیں ہم نے ان کے ساتھ دیں. اسی طرح فزیکل ریہیبلیٹیشن کے معاملے, یہ آپ کو میں چند ایگزامپلس دے رہا ہوں. دیر آر مینی ادر تھنگس وچ وی آر ڈوئنگ. فزیکل ریہیبلیٹیشن کے سیکٹر میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو ہم وی آر سپورٹنگ 22 سینٹرز رن بائی لوکل کریڈیبل آرگنائزیشنز, اور ہم ان کو مٹیریل کاسٹ تو دیتے ہیں, بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسفر دی نالج, ٹرانسفر دی ایکسپرٹیز اینڈ بلڈ دیئر اون کیپیسٹیز کہ جو کہ وہ امپرومنٹ لا سکیں سروسز میں, جو کہ اپنے جو معذور لوگوں کو وہ جو آرٹیفیشیل لمس وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پلس ہم لوکل ٹیکنالوجیکل سولوشنز ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, موبلٹی سولوشنز, کیونکہ پاکستان کے تو طول و عرض میں معذور لوگ ہیں, کس بیچارے کی ٹانگ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 10 if I'm not mistaken پاکستان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے, اور دس از ون آف دا میجر ریزنز آف ایمپوٹیشن. Plus on top of it you have accidents, you have mines incidents, you have bomb blasts, you know everything. تو ایک کافی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ بیچارے معذور ہیں, اور اتنے ادارے نہیں ہیں, اتنی سروسز نہیں ہیں کہ ان کو آپ مصنوعی اعضاء دے سکیں, آرٹیفیشیل لمز دے سکیں. تو اب ہم لوکل ٹیکنالوجیکل سولوشنز بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ٹوگیدر ود لوکل آرگنائزیشنز, تاکہ سستی ہوں, گڈ کوالٹی ہوں اور دیر پا ہوں. Of course you cannot always import material from Europe or elsewhere. You know, so ultimately you have to find solutions. اور I think we have پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, ایسے ادارے ہیں, ایسے برینز موجود ہیں
کہ they can do wonders. Conquer the world. Exactly. So and then similarly ہم اب آگے چلے جائیں تو ہم weapon contamination, we are also trying to raise education about the dangers of mines in Pakistan. Particularly we have areas in Khyber Pakhtunkhwa, FATA, in AJK along the line of control which are infested with mines or unexploded remnants or unexploded ordnances. تو اس میں پھر اکثر جو civilians ہیں بیچارے جو کھیتوں میں کھلیانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بچے وہ اکثر ان کو کھلونا سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کا دھماکہ ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں یا وہ پرماننٹلی ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو ہم اس حوالے سے ہم پاکستان ریڈ کرسنٹ کے ساتھ مل کے ہم ایک اویئرنیس پروگرام ہے ہمارا, جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین پریونٹ فرام بینگ دی وکٹم آف دیز سائلنٹ کلرز. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس اس میں ہم ان کو نہ صرف ان کو پہچاننے کے بتاتے بھی ہیں کہ کون سی چیز کین بی اے مائن اور کین بی این ایکسپلوڈیڈ ریمننٹ آف وار, تو وہ بتاتے ہیں, پلس ہم ان کو اور احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. تو سارا سو سملرلی ہیومینیٹیرین لا کی پروموشن کے حوالے سے ہم پاکستان میں یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فورینسکس another important aspect کہ we are working closely with the first responders or emergency organizations of Pakistan in building their capacities or improving the standards of the management of the dead following emergencies. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کیجولیٹیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, تو ہاؤ یو مینیج ڈیڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک لیگل آسپیکٹ بھی ہے اس کا, بعد میں آپ نے اس کے لیگل کمپنسیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, انویسٹیگیشنس کے ایشوز ہوتے ہیں. ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, سائیکولوجیکل ہے فیملیز کے ساتھ, کہ فیملیز شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر لوڈ ونس. تو وہ اکثر ایسا نہیں ہو پاتا. تو ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو پاکستان میں لا رہے ہیں, فرسٹ رسپونڈرس کو ٹرین کر رہے ہیں, این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے, باقی اداروں کے ساتھ مل کے, ای ڈی کے ساتھ مل کے. وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو امپروو دس. اور آئیڈیا یہ ہے کہ پاکستان شوڈ ایکچولی لیڈ in promoting the best practices in managing the dead in emergencies. So these are some of the many activities which ICRC is doing in Pakistan. Chale, ladies and gentlemen, let's take a small break. We'll be right back with Mr. Najm Abbasi. Stay with us. Kahin jana nahi hai. Ladies and gentlemen, میں بیٹھی ہوئی ہوں Mr. Najm Abbasi کے ساتھ, who is the head of communications and public relations at the International Committee for the Red Cross here in Pakistan. Well, we were just talking about humanitarian law and the different activities and aspects that ICRC is working on. Let's start off by actually discussing what humanitarian law is. I'm glad that you have asked this question finally. Because, you know, humanitarian law, International Humanitarian Law, IHL in short we also say it, or it is also known as law of war or rules of war. It is a law whose predominant purpose is actually to preserve a degree of humanity in the middle of inhumanity. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی جنگیں ہوتی ہیں, جب بھی تصادم ہوتا ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے, آف کورس اس میں سفرنگ ہے, لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, پراپرٹی کا نقصان ہوتا ہے, زندگیوں کا ضیاع ہوتا ہے, تو ایک بڑی ہارفک سچویشن ہوتی ہے. تو یہ لا بنایا گیا تھا اس وقت اس سوچ کے ساتھ کہ ایون وارز ہیو لمٹس. تو دیٹ مینس کہ دس لا از ٹرائنگ ٹو ریگولیٹ دی وارفیئر. اب یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا جنہوں نے حصہ لینا چھوڑ دیا ہے ان کو تحفظ حاصل ہے. اب جنگ میں حصہ کون سے لوگ نہیں لیتے؟ جنگ میں حصہ سویلینس, میرے آپ جیسے لوگ, عام شہری, عورتیں, بوڑھے, بچے, یہ لوگ حصہ نہیں لیتے. اور وہ لوگ کون سے ہوتے ہیں جنہوں نے حصہ لینا چھوڑ دیا؟ وہ لوگ ہو گئے جو زخمی جنگجو ہیں,
فرام بوتھ سائڈس, یا جو لوگ قیدی بنا دیے گئے یا بیمار ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے, تو ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. دس از دا کرکس. اب آگے چلتے ہیں. تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا جو بیڈ راک ہے, جو اس کا جو اساس ہے, وہ 4 جنیوا کنونشنز ہیں اور ان کے ایڈیشنل پروٹوکولز ہیں. تو جو جنیوا کنونشنز, آپ در حقیقت پہلا جو جنیوا کنونشن ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ جو زخمی جنگجو ہیں دوران جنگ, ٹھیک ہے, کہ ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے کہ کوئی ایسے جنگجو جو پہلے لڑ رہے ہوں لیکن وہ they are unable to fight anymore, they are protected, they can't be attacked by the adversaries, by the enemies. دوسرا جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے جی کہ آپ ٹھیک ہے آپ زخمی جنگجو ہیں, لیکن وہ جو سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی بحری جہاز میں آپ کا جو ہے نا جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور آپ پھنس جاتے ہیں اس کے اوپر, تو پھر بھی آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ اینیمی آپ کو اٹیک نہیں کر سکتا. تھرڈ جنیوا کنونشن از اباؤٹ پرزنرز آف وار, جو لوگ جنگی قیدی بنا دیے جاتے ہیں, تو ان کے رائٹس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے پراپر کہ کون سے ان کو آپ نے فیسلٹیز دینی ہیں, آپ ان کو ٹارچر نہیں کر سکتے, آپ نے ان کو کھانے پینے کے اسٹینڈرڈس ہیں ان کو, لیکن ایک ویری ویل ڈیفائنڈ کہ ایون اف دے آر پرزنرز, ایون اف بٹ یو نو یو ہیو ٹو ٹریٹ دیم ود ہیومینٹی, ود ڈگنیٹی. فورتھ جنیوا کنونشن از آل اباؤٹ سویلینس, کیونکہ فورتھ جنیوا کنونشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا تھا 1949 میں. آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو سویلین کیجولٹیز ہیں وہ ملٹری کیجولٹی سے بہت زیادہ ہوئی تھیں, کیونکہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے تھے. تو اس وقت پھر یہ سوچا گیا کہ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں سویلینس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوگا, کیونکہ پہلے تو جنگیں صرف بارڈرز پہ ہوتی تھیں جہاں پہ سویلینس نہیں ہوتے تھے, لیکن اب تو کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور باقی جو اس طرح کے ویپنز بن گئے ہیں, تو اب تو جنگیں شہروں میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ فورتھ جنیوا کنونشن میں کہ سویلینس شوڈ بی پروٹیکٹڈ, اور پھر اس میں ان کے مختلف کیٹیگریز ڈیفائن کر دی گئیں, عورتوں کے, بچوں کے بارے میں, بوڑھوں کے بارے میں, جرنلسٹ کے بارے میں, جو چیپلنز ہوتے ہیں جو فوج کے ساتھ, جو خطیب ہوتے ہیں, جو ریلیجیس پیپل ہوتے ہیں, ان کے بارے میں. سو مختلف کیٹیگریز ڈیفائن کر کے ان کو پروٹیکٹ کر دیا گیا, ان کے رولز, ان کے جو ہے نا پروٹیکشنز کو ڈیفائن کر دیا گیا, ان کے رائٹس کو ڈیفائن کر دیا گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی کہ اگر کوئی سویلین ہتھیار اٹھا دے گا تو ہی ول لوز ہز پروٹیکشن. پھر ان چاروں جنیوا کنونشن میں ایک ایڈیشنل ایک کامن آرٹیکل ہے 3. کامن آرٹیکل 3 ٹاکس اباؤٹ نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ, جو داخلی مسلح تصادم ہیں جو ملک کے حدود کے اندر لڑے جاتے ہیں. تو اس کے بھی وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں, انٹرنل کانفلکٹس یو کین کال دیم, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیم مور اور لیس سیم رائٹس دیے گئے سویلینس کو, کہ یو کین ناٹ ٹارگیٹ سویلینس, یو کین ناٹ برن یو نو ہاؤسز, یو کین ناٹ ڈیمیج ہاؤسز, you cannot attack cultural properties, you cannot use chemical weapons, exactly, religious buildings. So every building, every infrastructure which has nothing to do with the military or which is not a military target should be protected and is protected. Similarly, you cannot use human shields. لوگوں کو ایسا شیلڈ آپ نہیں استعمال کر سکتے, ٹھیک ہے. تو there are so many details. So this law actually tries to regulate the warfare, and it says that you know, as they say that وہ ایک بڑا مشہور آپ نے کال سنا ہوگا, everything is fair in love and war. So this law actually says that no, we don't talk about love, but not everything is fair in war. There are limits and you have to abide by those limits. لیکن مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے جی کہ when you do not follow these rules, تو پھر اس کے بعد ایشو یہ ہوتا ہے جی کہ ultimately peace is the natural state. کہ ہر چیز نے واپس پیس کی طرف جانا ہے. یو نو یو کین ناٹ پرپیچولی اسٹے ان اے اسٹیٹ آف وار. مطلب دس از ناٹ پاسبل. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیس کین ناٹ بی مینٹینڈ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. مطلب یہ بھی ہے, لیکن جنرلی جو آپ کا جو نیچرل اسٹیٹ ہے نا وہ پیس کا ہے, کہ امن کا ایک ٹائم ہے, وہ نیچرل ہے. تو جو اگر آپ وین یو اپلائی رولس آف وار ڈیورنگ یور فائٹ, ڈیورنگ یور وار وتھ کانفلکٹس, اٹ ہیلپس ریٹرن ٹو پیس. کیونکہ اس میں پھر بیکاز جب اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا, اگر آپ ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ جنگ کریں گے, تو پھر ہوگا یہ کہ وونڈز بہت گہرے ہوں گے. یعنی ایسے وونڈز ہوں گے کہ جن کو آپ نہیں کر سکتے, آپ ان کو پیچ اپ نہیں کر سکتے, آپ بہت مشکل کر دے گا آپ کا واپس امن کی طرف سفر کو. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ جو اتنا ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں آس پاس, آپ دیکھیں, لک اراؤنڈ یور سیلف, look around the world, and آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں اس میں
ان رولس کو اکثر ان رولس کا رسپیکٹ نہیں کی جا رہی ہے, اور اسی لیے تو یہ سفرنگس ملٹی پلائی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, سفرنگس ملٹی فولڈز جا رہی ہیں. یعنی جن لوگوں کو پیپل ہو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود وار, اب ایک اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, یا ایک ہاسپٹل میں ایک مریض کا ٹریٹ ہو رہا ہے اور ہاسپٹلس کو بوم کیا جا رہا ہے, اسکولوں کو بوم کیا جا رہا ہے, یوز آف کیمیکل ویپنز, دیز آر آل ٹوٹلی in violations of humanitarian law. اور یہ والا واحد وہ لا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, جو کہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہیں, دنیا کے 194 کنٹریز نے سائن کیا ہوا ہے ان کو. so that means کہ they are obliged to obey and to respect and ensure respect of these laws. Okay. So and we ICRC کا ایک ICRC is guardian of IHL. So ICRC always try to remind parties, fighting parties, about their obligations of law. In addition to that, we also try to educate the masses, the civil society, students, policy makers about these laws, so that it should influence their thinking and decision. To make conscious decisions. Exactly. All right. So you have a economic security union of the ICRC unit of the ICRC. Are there any activities of ICRC with respect to this area in Pakistan? No, not in Pakistan. We used to have those activities in the past, but not currently. So economic security unit, what does it say? The word economic security means that under this unit, the ICRC tries to make people secure in terms of food, that they have food to eat, they are not starving. ICRC tries to make them ultimately be able to grow their own food. Will try to help them to learn their own livelihood, to earn their own livelihood. So that means that economic security is all inclusive. That means that whenever an emergency happens, we go with an emergency supplies, food and non-food. Because at that time we cannot do long term thing. وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے, لوگوں کو بھوک مٹانے کا ایشو ہوتا ہے. But once it stabilizes us, then we engage into long term rehabilitation and recovery phase, جس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں جی کہ let's say کہ اگر کوئی ایگریکلچرل ایریا ہے تو وہاں پہ ہم پھر then we try to help people to grow their own food. اگر کہیں پہ exactly اگر کہیں پہ چھوٹی possibilities ہیں تو then we try to start micro economic initiatives with them. چھوٹے موٹے for example کسی کو چھوٹی گروسری کی دکان کھول کے دے دی, کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا, کوئی ووکیشنل ٹریننگ دے دی تاکہ وہ اپنی ارننگ کر سکے, کسی کو کوئی کسی جگہ پہ کوئی ریپیئر کا چھوٹی سی الیکٹرک کی دکان کھول دی. So that depends on the available options and the interest of particular community and individuals. So اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم اپنی اکنامک سیکورٹی یونٹ کے امبریلا کے نیچے ہم کرتے ہیں. تو regarding the ICRC, there are certain issues in Pakistan that have a very critical and crucial impact on the society and human life in general. So can you tell me a little about those prevailing issues? دیکھیں ایشوز تو بہت ہیں جی, multiple humanitarian issues. So اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ priority issues کون سے ہیں تو of course every issue is a priority, you know. For example جن issues پہ ہم کام کر رہے ہیں so I'll be confined on those issues جس میں ICRC ہے. For example ایک پاکستان میں access to health care یا violence against health care, یہ ایک مسئلہ ہے کہ آلریڈی وی ہیو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے جنرلی آف کورس اٹ لیکس ایٹ ٹائمز اٹ از ویری پیچی ہیلتھ کیئر سسٹم. سو دیٹ مینس کہ آلریڈی ایکسیس از کمپرومائزڈ ٹو ہیلتھ کیئر, ٹو کوالٹی ہیلتھ کیئر. آن ٹاپ آف اٹ دیر از اے وائلنس اگینسٹ ہیلتھ کیئر ورکرز. آپ دیکھیں آئے دن آپ واقعات سنتے ہیں, ہاسپٹلس پہ اٹیک ہو گئے ہیں, بام بلاسٹ ہو گئے ہیں, یا ڈاکٹرس کو مار کٹائی کی گئی, ان کے ساتھ تھریٹ کیا گیا, ابیوز کیا گیا, نرسز کو, پیرامیڈکس کو, ایمبولینس ڈرائیورس کو. سو ایک تو یہ کہ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس دیٹ تھنگ بائی ناٹ اونلی ریزنگ اویئرنیس about the significance and sacredness of this profession, but then also by training the healthcare professionals on de-escalation of violence, that they should also be able to manage such situations. Because بہت ساری جگہوں میں ایشو صرف یہ ہو جاتا ہے جی کہ آپ کی ایشو کمیونیکیشن کے ایشوز ہو جاتے ہیں with the patient or their relatives. پلس ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹلس کی سیکیورٹی
جو فزیکل سیکیورٹی ہم نے سیکیورٹی اسیسمنٹ ایک ٹول ہم نے بنایا ہے جس کی مدد سے ہم ہاسپٹلس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسیس کریں اپنے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اسٹینڈرڈس کو. سیکنڈلی ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو میڈیکل ایجوکیشن ہے, جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کی کریکولم میں بھی ہم یہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ایلیمنٹس ہم انکلوڈ کروا رہے ہیں. یہ ہم نے اسپیشل ایک یونیورسٹی ماڈیول بنایا ہے. آن ٹاپ آف اٹ ایمبولینسز, آپ کو پتا ہے ایمبولینس ڈرائیورز آر سو ولنریبل. سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو کراچی کے حد تک ہم نے ایک ریسرچ کی تھی, تو اس میں ایمبولینس ڈرائیورز آر دا موسٹ ولنریبل ٹو وائلنس. سب سے زیادہ دے آر ایکسپوز ٹو وائلنس کیونکہ دے آر آلویز آؤٹ ان دا پبلک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو کال آتی ہے ایمرجنسی کی, اینڈ اف دے آر انیبل ٹو ارائیو آن ٹائم, دے ریسیو دی بلنٹ فرام دا پیشنٹس, ریلیٹیوز, اٹینڈنٹس جو بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب وہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہوگا, شاید اس کو راستہ نہیں دیا گیا ہوگا, راستے میں وہ پھنس گیا ہوگا ٹریفک میں, ہی از انیبل ٹو. واپسی میں بھی اسی طرح اگر کہیں وہ پھنس جاتا ہے, وہ لیٹ پہنچتا ہے ہاسپٹل میں, غصہ سارا اس بیچارے پر نکلتا ہے. اگر وہ بیچارہ کہیں پہ ایمرجنسی پہ جا رہا ہے, سائرن بجا رہا ہے, اور لوگ اکثر اس کو راستہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مس یوز کر رہا ہے, ایمبولینس تو خالی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیا پتا کہ وہ مس یوز کر رہا ہے, وہ کیا پتا کال پہ جا رہا ہو, اس نے کہیں پہ پہنچنا ہو کسی کو اٹھانے کے لیے. تو سو اس لیے ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ جنرل پبلک آن دس ایشو کہ پلیز ڈونٹ بی جج یور سیلف, اور ایٹ لیسٹ اینڈ گیو وے ٹو ایمبولینس, بیکاز اف یو obstruct an ambulance, it's not that you are obstructing a vehicle, you are actually obstructing a life. You know, آپ کسی کو مار سکتے ہیں اپنے اس عمل سے, کیونکہ کسی کی زندگی کے لیے چند سیکنڈز are more than enough. You know, it's a matter of life and death. So that's why ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ایمبولینس آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ, اس کو ایک ایز اے ٹرانسپورٹ کے طور پہ مت دیکھیں. It's a life. It's a symbol of struggling life. ٹھیک ہے, تو اس کا احترام کریں اور اس کو راستہ دیں. اسی لیے ہم نے پاکستان میں ایک پبلک پلیج کیمپین پہلے زندگی کے نام سے آج کل شروع کی ہوئی ہے. تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی, ٹی وی پہ بھی ہمارے اسپاٹس چل رہے ہیں, ریڈیو پہ بھی ہم روڈ ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کیمپین میں ہمارا حصہ دیں اور اس پیغام کو پھیلائیں. پلیج لیں کہ آپ نہ صرف خود ایمبولینس کو راستہ دیں گے بلکہ آپ اپنے حلقہ احباب والے لوگوں کو بھی آپ موبلائز کریں گے, انکریج کریں گے کہ وہ بھی ایمبولینس کا احترام کریں اور ان کا راستہ دیں. باقی آپ دیکھیں پاکستان میں معذوروں کا بڑا ایشو ہے اچھی خاصی, گو کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں انفارچونیٹلی, تو لیکن ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ڈسیبلڈ ہے. دیٹ مینس دے آر انیبل ٹو پارٹیسپیٹ ان پاکستانز اپلفٹ اکنامک ایکٹیویٹی اور سارا. تو ہم ICRC میں وی آر ناٹ اونلی ٹرائنگ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ دی رائٹس آف دی پیپل ود ڈسیبلٹیز, to protect them. Exactly. And then, you know, try and working for their social inclusion. آپ ایک اتنی بڑی سیگمنٹ کو آپ نہیں نیگلیکٹ کر سکتے. I'm sorry, you know, you have to do something. them from the society. I'm glad that ہماری mobilization کی وجہ سے اب پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس اسکیم میں انہوں نے ان کو بھی شامل کر دیا ہے. پیپل ود ڈسیبلٹیز ہمارے سینٹرز تو ہیں ہی ہیں, لیکن دے آر جسٹ ڈراپ. ہمارے 22 سینٹر کتنے لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, نتھنگ. ہم نے اس سال 2017 میں ICRC at the end will be treating around 40,000 people with physical rehabilitation services. But that's nothing. اور آپ کو پتہ ہے نا, یہ وہ سروسز ریپیٹیڈلی چاہیے ہوتی ہیں, خاص کر بچوں کو جو گرو کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو so you really have to have these rehabilitation services up to the mark. Well, actually, we're kind of running out of time right now, but this was such an informative interview, and we've learned a lot about the ICRC, which is the International Community for the Red Cross, and میں بہت شکر گزار کرنا چاہتی ہوں آپ کا Mr. Najm Abbasi. Thank you so much for coming out and visiting us, and ladies and gentlemen, thank you for watching. I'll see you next time. Allah Hafiz.